दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला तो कमरे में तस्बीह की मदम खनक के साथ सुमेरा बेगम की धीमी आवाज़ गूंज रही थी। असर की रोशनी जालीदार पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कालीन पर लंबे साए पड़े थे। चंद लम्हे बाद बशर खान ने दहलीज पर कदम रखा। ऊंचा लंबा दराज कर चोरी जसामत का सरती वजूद उसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था। दरवाजे पर ठहकर उसने बुलंद आवाज में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। उन्होंने एक नज़र उस पर डाली और धीमी आवाज में बोली वालेकुम अस्सलाम, और जवाब मिलने पर वो माँ के बराबर में बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी ऐसे ठहरी जैसे सांस भी एहतियात से ली जा रही हो। सुमेरा बेगम की उंगलियां दानों पर रवा थी। चेहरे पर सुकून मगर आंखों में किसी आने वाली बात की पेशकदमी थी। बशर ने माँ की तरफ देखा, होंठ मींचे, फिर बेसब्री से बोला, आपने जानबूझकर मेरी शादी एक अनपढ़ लड़की से करवाई है। मैंने आपको 1000 मर्तबा बोला था, मुझे लड़की में खूबसूरती नहीं चाहिए, लेकिन उसकी तालीम जरूरी है। एक लम्हे को मेरे मुस्तकबिल, मेरे हायर एजुकेशन, मेरे शहर के बिजनेस का ख्याल नहीं आया आपको? आप अच्छी तरह जानती हैं कि जिस सर्कल में मैं उठता बैठता हूँ वहाँ इन बातों का कितना ख्याल रखा जाता है। उसकी आदत से साफ मालूम हो रहा है उसने 5 जमातें भी नहीं पढ़ी है। उसकी आवाज में जब्त कम और शिकवा ज्यादा था। गांव में रहने का मतलब ये नहीं है मैं किसी अनपढ़ लड़की से बन जाऊं। मैंने हमेशा एक ऐसी लड़की का सोचा था जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, मेरे काम को समझे, मीटिंग में मेरा कंधा बने। आपने मेरे लिए एक ऐसी लड़की चुन ली है जो मेरे सामने नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं करती। एक ऐसी लड़की के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? जवाब दे मुझे। समीरा बेगम ने तस्वीर रोक ली। दाने हथेली में साकित हो गए थे। उन्होंने बेटे को देखा। निगाह में नरमी थी मगर लहजे में वजन। शादी को 2 दिन हुए बशर, और तुमने फैसला भी सुना दिया। वो जरा सीधी होकर बैठ गई थी। इज्जत करना कमजोरी नहीं होती। अगर वो तुम्हारी इज्जत कर रही है तो इसमें इतना चिड़चिड़ाना क्यों? मुझे तुम मर्दों की समझ नहीं आती। अगर औरत तुम पर हावी हो जाए ये भी तुम्हें कबूल नहीं होता, और अगर औरत तुम्हारे सामने झुक करे, तुम्हारी इज्जत करे, ये भी तुम्हें कबूल नहीं। आखिर तुम क्या चाहते हो बशर? बशर ने तेजी से जवाब दिया, ये इज्जत नहीं डर है। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो तब कर रहे। मैं चाहता था मेरी बीवी ऐसी हो जो आंख में आंख डालकर जवाब देने की हिम्मत रखती हो, जिसके अंदर अकल शऊर हो, जो आगे जाकर मेरे लिए ढाल बने, आने वाली नस्ल को संभाले, उन्हें अच्छा मुस्तकबिल दे। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बीवी अनपढ़ जाहिल हो जो सिवाय डरने के अलावा और कुछ न करे। वो मजीद कुछ कहता उससे पहले वो बोली, मैंने इसीलिए उसे चुना है। तुम अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए राय में कायम करना दुरुस्त नहीं है। सुमेरा बेगम ने बात काटी। आवाज में ठहराव था। तुम जैसे मर्द के लिए वही लड़की घर बसाती है जो तुम दबना जानती है, जो तुम्हें दबाने आ जाए उसके साथ तुम कभी घर नहीं बसा पाते। और रही बात एक बेहतरीन नस्ल पालने की, बात मैं तुम्हें ये दावा से कह सकती हूँ, तुम्हारी बीवी कभी भी तुम्हें इन मामलात में मायूस नहीं करेगी। तुमसे बढ़कर अपनी औलाद को समझेगी और उनकी फिक्र करेगी और उनको एक आला जिंदगी देगी। बशर की जबड़े पीछे उन्हें देखते हुए बोला, आप मुझे मत सिखाएं अम्मा। मुझे मालूम है मुझे कैसी लड़की चाहिए थी। मसला यह है कि आपको मेरी पसंद का इल्म ही नहीं है। वो जरा आगे झुका। मैं साफ कह रहा हूँ, दूसरी शादी में अपनी पसंद से करूंगा, हर कीमत पर। इस गवार को आप अपने पास रखें। मैं दूसरी शादी एक ऐसी लड़की से करूंगा जो पढ़ी लिखी होगी, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और मेरी नस्ल को भी समझेगी और इन्हें आला तालीम देगी। लफ्ज भी हवा में थे कि दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई। दोनों की निगाहें पलटी। कनीज दहलीज पर खड़ी थी, सर झुका हुआ, हाथ आपस में उलझे थे। वो समीरा बेगम को सलाम करने के लाई थी, लेकिन अपने शौहर की बातें सुनकर उसके चेहरे से रंग जैसे खिंच गया। पलकें भीग रही थी मगर आंसू गिरने की इजाजत उसे खुद ने नहीं दी थी। शौहर के मुंह से अपने लिए लफ्ज सुनकर सीना किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। समीरा बेगम ने एक लम्हे को कनीज को देखा, फिर बेटे की तरफ। बशर, वो कुछ कहना चाहती थी मगर बशर पहले ही उठ खड़ा हुआ। कुछ ही कुर्सी पीछे सड़की। कमरे की खामोशी चीख बन गई। उसे कनीज की तरफ देखा, ये नहीं, और गुस्से में बुड़बुड़ाया। छोटे घरों की औरतों की यही आदत होती है, दरवाजे से कान लगाकर सास और शौहर की बातें सुनती है। वो बुड़बुड़ाया था और बाहर निकल गया। कदमों की आवाजें राहदारी से दूर तक गूंजती रही। कमरे में फिर तस्बीह की खनक लौटी, मगर अब वो लर्जा थी। समीरा बेगम ने आहिस्ता से कहा, आओ बेटी कनीज। कनीज ने एक कदम बढ़ाया, फिर रुके।
आंखें उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जो सुना वो सच नहीं होता। समीरा बेगम की आवाज़ में थकन थी। घर वक्त से बनते हैं, तुम्हारे हौसले से तुम्हें काम लेना होगा। मैं जानती हूँ हर औरत की तरह तुम्हें भी बहुत से खदशात दिल में बैठे होंगे, लेकिन हौसला रखो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी। कनीज ने सर हिलाया, होंठ कपकपाए। मैं कोशिश करूंगी अम्मा। उसके अल्फाज बहुत छोटे थे मगर उनमें उम्र की जिम्मेदारी समोई हुई थी। बाहर शाम गहरी हो रही थी और अंदर किसी के दिल में पहली रात का अंधेरा उचट चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय पा चुका था। रात की स्याही चारों जाने फैल गई थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। दीवार के साथ रखी अलमारी पर रखा छोटा सा लैंप जल रहा था, जिसकी जर्द लो कुरान पाक की खुले सफात पर पड़ रही थी। कनीज चाय नमाज पर बैठी हुई थी और दुपट्टे का पल्लू सर पर, दुरुस्त आवाज, धीमी मगर साफ तिलावत के अल्फाज उसके होंठों से ऐसे निकल रहे थे जैसे वही उसका सहारा हो। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। बालकनी के पर्दे हल्की हवा से सरसरा रहे थे। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्तगी से खुला। बशर अंदर आया। कदमों की आहट सुनकर भी कनीज ने पलट कर नहीं देखा। वो तिलावत में महव रही थी। बशर एक लम्हा ठटका। उसे इस हाल में देखकर न जाने क्या सोचा, फिर बगैर कुछ कहे बालकनी की तरफ चला गया। वो फिलहाल उसे परेशान नहीं करना चाहता था। बालकनी में खड़े होकर उसने सिगरेट निकाली, जलाई और अंधेरे में घूरता रहा। धुएं के मरगोले रात में तहल्लुल हो गए। कनीज ने आखिरी आयत मुकम्मल की, कुरान पाक को एहतराम से बंद किया, जिल्दान में रखा और उठ खड़ी हुई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद कदम चलकर वो बालकनी के दरवाजे पर और फिर वहीं रुक गई। उसकी पुश्त वो गहरी नजरों से देख रही थी। उसे मुखातिब करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानती थी एक लफ्ज भी गलत हुआ तो बात कहाँ जा पहुंचेगी। अचानक बशर मुड़ा। उसकी तेज निगाह सीधी कनीज पर जा ठहरी। अपने पीछे आहट उसे महसूस हो गई थी, मगर फिलहाल वो कुछ कहना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसे खड़ा देख वो गुस्से से बोला, अगर कुछ बोलना नहीं है तो मेरे पीछे आकर बुत की तरह क्यों खड़ी हो। उसका लहजा तरिश था, आंखों में झंझलाहट। और वो उसे देखते हुए मजीद बोला, क्या बात है। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो बेहद शर्मिंदा था। पूरे बिजनेस सर्कल को मालूम था कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी बीवी को लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा था। कनीज घबरा कर दो कदम पीछे हटी, सर झुका लिया, आवाज लड़ गई। वो धीमी आवाज में बोली, मैं आपसे पूछने आई थी, आप खाना खाएंगी। माँ बेगम ने फौरन बोला, आपके आने से आपसे खाने का पूछ लूं। मैंने सोचा कि अब खाने के मामले में बेहद लापरवाह है। मिशन ने तंजिया हंसी हंसी, तुम पहले मेरा सर खा लो, इसके बाद मैं खाने का सोच लूंगा। उसे सिगरेट एक तरफ फेंके और मजीद बोला, पता नहीं क्या सोचकर तुम जैसी लड़की को मेरे साथ बांध दिया गया है। तुम्हारे जैसी लड़की का चेहरा देखना भी मैं गुनाह समझता हूँ। दिल चाहता है कि तुम्हें अभी के अभी अपने घर से निकाल दूं। और मजीद कुछ सुनना, उसका दिमाग वाकई खराब हो गया था। जो मुंह में आ रहा था वो बोलता ही जा रहा था। इस बात से बेखबर के सामने खड़ी लड़की के दिल पर क्या गुजर रही है, ये कहते वो अंदर की तरफ पड़ा। कनीज एक लम्हे वही खड़ी रही, फिर कदम उठाकर उसके पीछे चलिए। कमरे में आकर उसने हिम्मत जमा की, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं बोला। उसका लहजा नरम था जैसे शीशा। आपकी हर बात में सर झुका रहा हूं। आपने कहा आप ताल्लुक कायम नहीं करना चाहते थे, आप मेरे करीब नहीं आना चाहते थे। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी आप मुझसे इतना इख्तलाफ क्यों रखते हैं। पढ़ा लिखा होना सिर्फ काफी नहीं होता। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मुझ में शऊर है, अदब वो आदाब है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। बशीर पलटा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मेरे सामने खड़े होकर जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। वो तकरीबन चीखा था। समीरा बेगम ने बिल्कुल ठीक बोला था। वो एक ऐसा मर्द था जो अपनी औरत के सामने दबने वाला नहीं था। अगर उसे दबाया जाता तो फट जाने के लिए तैयार था। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़े होकर बात भी करो। आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे सामने जुबान दराजी की तो मेरा वो रूप देखोगे जिसके बारे में तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और रही तालीम की बात, तो तुम क्या समझो तालीम क्या होती है, जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। कनीज ने सांस रोक ली। उसे सोचा भी नहीं था कि शादी के दूसरे ही दिन उसे अपने शौहर की तरफ से ऐसा रूप देखने को मिलेगा। वो इसे देखते हुए दिल जलाने वाले अंदाज में मजीद बोला, हमारे यहाँ काम करने वाली मासी भी तुमसे ज्यादा एजुकेटेड है। उसे जहर आलूद लफ्ज उछाले, तुम एक गंवार हो और मुझे गंवार लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं।
یہی ہے وہ میرا اختلاف، سن لیا؟ تعلیم ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر تم پڑھی لکھی ہوتی تو آج میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا، مگر اب تمہاری میری نظر میں کوئی اوقات نہیں، کیونکہ تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اب دفع ہو جاؤ کمرے سے، مجھے کچھ دیر سکون سے سانس لینے دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے، سینہ جیسے کسا، جیسے کسی نے دل کے 2 حصوں میں چیپ دیا ہو۔ پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا اور اسے دیکھتے نرمی سے بولی، جب آپ کو کسی کے بارے میں علم نہ ہو تو آواز ٹوٹنے لگی، تو اس طرح اس کے بارے میں ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ اس نے نظریں اٹھانے کی کوشش کی مگر فوراً جھکا لی۔ کھانا کھائیں گے تو بتا دیجیے گا، میں باہر ہی بیٹھی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا، نہیں، کھانا اور زیادہ فرما بردار بن کر مجھے شیشے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر نے بے رحمی سے کہا، جاؤ یہاں سے اور سکون لینے دو مجھے۔ تھوڑی دیر ہر وقت مجھے سر پر سوار رہتی ہو۔ کنیز نے کچھ نہیں کہا، آنسو خاموشی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ پلٹی، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف بشر کی باہری سانسیں رہ گئی تھی۔ باہر رداری میں ایک ٹوٹی ہوئی عورت کی خاموش ہچکیاں، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کافی ڈل چکی تھی، گھر کے لان میں ہلکی ہلکی اداس بیٹھنے لگی تھی۔ گھاس پر نمی چمک رہی تھی۔ میز لان کے ایک کونے میں رکھی لوہے کی بینچ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تھے اور ہچکیاں اس کے وجود کو ہلا رہی تھی۔ وہ رونے کی کوشش کر رہی تھی کہ آواز ہی نہیں نکلی، مگر دکھ حد سے بڑھ چکا تھا۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتی، کبھی نظریں چھپاتی جیسے وہاں کوئی جواب مل جائے گا۔ چند لمحے بعد اچانک اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے چونک کر پلٹ کر دیکھا، زلیخا کھڑی تھی۔ لان کی مدھم روشنی میں اس کا دوپٹہ کندھوں پر ڈھلکا ہوا تھا اور چہرے پر تشویش صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی کنیز کے قریب آئی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زلیخا نے نرم لہجے میں پوچھا، اور اکیلے بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ بولا ہے کیا تمہیں، یا کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کنیز نے جلدی سے آنسو پوچھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آنسو ایک بار پھر بہہ گئے۔ زلیخا اس کی حالت بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے تک کنیز خاموش رہی اور پھر نظریں جھکائے بولی، نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس گھر والے یاد آ رہے تھے، دل باری ہو رہا تھا اس لیے آنسو آ گیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، آرام نہیں کریں گی؟ پورا دن آج بھی آپ کام میں مصروف رہی تھی۔ اس سے بات کو گھمانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بات سے انجان کے سامنے بیٹھی لڑکی اس سے بہت سمجھدار اور تجربے کار ہے۔ زلیخا نے اس کی طرف غور سے دیکھا، جسے اس کے چہرے سے سچ پڑ رہی ہو، اور اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، شادی کو بھی 2 دن ہی ہوئے ہیں اور تمہیں گھر والے یاد آنے لگے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وقت لڑکیوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے اور ان کا ڈائمنڈ ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت میں صرف اور صرف وہ اپنے شوہر کو ہی یاد کرتی ہے اور کسی کو نہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، بات کچھ اور ہے۔ اسے ذرا جھک کر کہا، اب سچ بتاؤ اصل بات کیا ہے، اور یہ بھول جاؤ کہ میں نند ہوں۔ بس اتنا سمجھو کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، اور یہی سوچ کر مجھے بتاؤ کہ اصل وجہ کیا ہے، جو تم اتنی اداس ہو رہی ہو۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، جو تمہیں دیکھ کر ہی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ دیکھو، مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھو، نند بھی بہن ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت نہ دیورانی جٹھانی بننے کی بجائے ایک عورت بن کر اگلی کا درد سنے نا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ بھول جاؤ ہم دونوں کے درمیان کا رشتہ اور اپنی تکلیف بتاؤ۔ میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گی۔ کنیز نے لب پیچ لیے، چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور روتے ہوئے زلیخا کے گلے لگ گئی۔ اسے واقعی کسی کندھے کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے شوہر کا رویہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنا خاندان چھوڑ کر آئی تھی، ماں باپ چھوڑ کر آئی تھی، یہ سب برداشت کرنے کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اس کو پیار کرے، اس کی تکلیف کو سمجھے اور اسے اپنا بولے، مگر اب اسی انسان کو بیگانہ دیکھ کر اس کے وجود کا رواں رواں رو رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں تیز ہو گئی تھی، جیسے برسوں کا دکھ بہہ نکلا ہو۔ زلیخا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، خاموشی سے سہارا دیتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کنیز الگ ہوئی۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پوچھے اور سر جھکا کر بولی، اگر آپ لوگوں کو پڑھی لکھی لڑکی ہی چاہیے تھی تو آپ تحقیق کر لیتے، اپنے بھائی کے لیے ویسی ہی لڑکی لاتے۔ اس کی آواز میں درد تھا، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔
ان کے لیے میں صرف اور صرف ایک بیکار شے ہوں۔ میری امی پاپا نے میری شادی اس لیے کروائی کہ آپ لوگ رئیس لوگ ہیں، کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں دیں گے، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو شادی کے دوسرے دن ضلالت سہنے کو مل جائے گی۔ زلیخا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، ارے بیوقوف لڑکی، تم نے ابھی تک اپنی سچائی کیوں نہیں بتائی اسے؟ جیسا وہ سوچ رہا ہے تم ایسے نہیں ہو، پھر کیوں چھپا رہی ہو؟ ہم نے تو اسی لیے اس سے یہ بات چھپائی کہ جب اسے تم خود اپنی حقیقت بتاؤ گی تو تم سے امپریس ہو جائے گا۔ انیس نے گہرا سانس لیا۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرے، میری حقیقت جان کر نہیں۔ اس کی آواز کام گئی، لیکن مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ کاش ان کے جیسی ہی انہیں لڑکی ملتی، منہ زور بدتمیز۔ وہ بہت غصے میں رہتے ہیں، تلخ ہیں، اور مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں۔ نہ جانے مجھے ایسا شخص کیوں نصیب ہوا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی، اور ایسا نہیں تھا کہ زلیخا فوراً بولی، وہ بہت اچھا ہے، بس اس وقت ڈسٹرب ہے، اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، پھر امی نے تمہیں پسند کر لیا اور اسے تسلی دی کہ تم اداس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کل ہی اس سے بات کروں گی، کہانی کھینچوں گی اس کے، آخر بڑی بہن ہوں، یہ حق تو ہے میرے پاس۔ اب بھی فنیس نے فوراً سر ہلایا، نہیں، رہنے دیجیے، بلا وجہ بھائی بہنوں میں لڑائی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کے 2 دن بعد ہی آپ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے آپ کو صرف ایک بہن سمجھ کر اپنی تکلیف بتائی ہے۔ زلیخا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تم بھی میری چھوٹی بہن ہو۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ میں اپنے بھائی کو ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گی جو تمہیں تکلیف دے، بس خاموش ہو جاؤ، خود کو سنبھالو، ہمیشہ حوصلے سے کام لینا سیکھو۔ اگر اس طرح رہو گی تو خود کو اذیت پہنچاؤ گی، کسی کو کچھ نہیں جائے گا سوائے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے خود کو تکلیف دینے سے بہتر ہے اس انسان کو تکلیف دو جو تمہیں تکلیف پہنچانے کی جرت کر رہا ہے۔ یہ کہتے زلیخا نے اسے دوبارہ گلے سے لگایا۔ خریزہ ایک بار پھر ہچکی اسے رونے لگی، مگر اس بار اس کے آنسو کسی کے کندھے پر بہ رہے تھے۔ اس اندھیری رات میں لان کی خاموشی کے بیچ سے پہلی بار ذرا سا سہارا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد زلیخا نے اسے زبردستی وہاں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ ایک دو دفعہ باتوں ہی باتوں میں فنیس نے اپنے کمرے میں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر زلیخا نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کمرے میں جائے گی اس کا بھائی ایک بار پھر اس پر دہاڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا غم کچھ لمحوں کے لیے ہلکا ضرور کیا جائے۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن رہا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کی شیشوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ الماری کے ساتھ لگے قد آدم آئینہ کے سامنے بشر خان کھڑا تھا۔ سفید قمیض کی آستینیں درست کرتے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، مٹھائی گردن پر ڈال کر گرہ بنانے لگا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید رات کی ہوا ابھی تک پردوں میں بسی ہوئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کنیز اندر داخل ہوئی۔ اسے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور نظریں جھکا کر سلام کیا۔ بشر نے آئینے میں ایک نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹائی کے ساتھ الجھے رہے، جیسے سامنے موجود انسان کا وجود اس کے لیے غیر ضروری ہو۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد کنیز نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں باندھ دوں آپ کی ٹائی؟ آواز نرم تھی، مجھے آتی ہے۔ بشر نے آئینے میں طنزیہ مسکراہٹ پھینکی۔ شکل دیکھی آپ نے؟ کبھی ایسی ٹائی زندگی میں دیکھ رہی ہو جو باندھنے کے لیے آ گئی ہو؟ نمبر کمانے کے لیے تم لڑکیاں کچھ بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، مزید بولا، خاموشی سے کھڑی رہو یا پھر کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میرے سامنے نہ فضول بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تمہاری آواز بھی میرے کانوں کو چبھتی ہے۔ پھر اچانک سوال دماغ میں آیا، کل رات تم کہاں سوئی تھی؟ کنیز چونک گئی، اس نے سر جھکا لیا۔ میں زلیخا باجی کے کمرے میں سوئی تھی۔ لہجہ لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑایا۔ بشر کے ہاتھ رکے، اس نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے جانا؟ تم پوری رات باہر رہی ہو، بلا وجہ میری ذات کا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھا، زلیخا مجھ سے بڑی ہے، کھڑی ہو کر اختلاف کرے گی، میں کیا جواب دوں گا؟ تم نے یقیناً سب کچھ بتایا ہوگا۔ اسے دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایک دفعہ میں کمرے سے باہر آ کر دیکھ کر بھی گیا تھا تمہیں، لیکن تم محترمہ یقیناً اس کے کمرے میں جا کر گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوگی۔ کنیز سہم کر مزید چک گئی، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئی۔ اس کی خاموشی بشر کو اور اشتعال دلا رہی تھی۔ سن لو اچھی طرح، اسے قریب آ کر کہا، آئندہ میرے
ہمارے کمرے کی باتیں باہر گئی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس کی آواز تیز تھی کہ میں پھر بشر کا اصل روپ دکھے گا کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہاری عزت رکھ رہا ہوں تو تم پر لازم ہے کہ میری عزت کی لاج رکھو، ورنہ میں وہ کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کنیز کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ اس نے آہستگی سے کہا، آئندہ خیال رکھوں گی، بس ذرا توقف کے بعد پڑی، میں آپ سے اجازت ہی لے آئی تھی۔ اسے فوراً اس کی بات کا خیال آ گیا۔ بشر نے حیرت اور طنز کے ملے جلے انداز میں دکھا، کس بات کی اجازت؟ وہ چند لمحے خاموش نہیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اجازت مانگتے اسے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن کہنا ضروری تھا، ورنہ زلیخا اسے زبردستی بنا اجازت کے ہی لے جاتی، اور یہ بات اس کے اصول کے خلاف تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، زلیخا باجی کہہ رہی تھی کہ 2 دن بعد اپنے گھر چلی جائے گی۔ گاؤں میں میلہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سب لڑکیاں میلہ جا رہی ہیں۔ اسے نظر ہی نہیں اٹھائی، کیا میں زلیخا باجی کے ساتھ چلی جاؤں؟ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہوں گی میں، ان کا ہاتھ تھام کر، اگر آپ اجازت دیں تبھی جاؤں گی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتے ہیں، لیکن امی کہتی ہے کہ اور عورت وہی اچھی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے کہنے پر چلے۔ بشر نے کہہ لگایا، مگر اس میں ہنسی نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ اسے سرد لہجے میں کہا، مجھے تم سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھے تم میں دلچسپی نہیں ہے تو اجازت کیسی؟ جاؤ یہاں سے، مرضی ہے تمہاری۔ یہ کہتے اس نے اپنی مرضی اپنی فائل اٹھائی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کنیز وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے ایک ٹھنڈی آ پڑی۔ وہ آہ کسی آواز میں نہیں بدلی تھی، بلکہ اس میں ایک ایسا درد پڑا تھا جو پورے کمرے میں پھیل گیا۔ آئینے میں اس کا عکس لرزتا دکھائی دیا، ایک ایسی لڑکی کا عکس جس کے لفظ بھی وقت تھے اور جس کے احساسات ابھی تک کسی نے سنے ہی نہیں تھے۔ وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح پوری طرح جاگ چکی تھی۔ کمرے کے پورٹ میں دھوپ ترچھی پڑ رہی تھی، گاڑی کی چمکتی باڈی پر روشنی کی لکیر سی بن گئی تھی۔ بشر خان نے ریموٹ سے گاڑی لاک کھولا اور دروازہ کھولا، اور ایک پاؤں اندر رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط ابری آواز چپڑی، ٹھہرو بشر، مجھے بات کرنی ہے۔ اٹھ کیا، پلٹ کر دیکھا تو زلیخا تیز قدموں سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نرمی نہیں، سیدھا سوال تھا۔ بشر نے دروازہ بند کیا، بغیر رخ اس کی طرف کیا۔ زلیخا قریب آ کر رکی۔ چند لمحے دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے۔ بشر نے رسمی انداز میں کہا، السلام علیکم، کیسی ہو؟ سب خیریت ہے؟ زلیخا کے ہونٹ سخت ہو گئے۔ سلام کا جواب دینے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ مجھے امید نہیں تھی بشر، بالکل بھی نہیں، کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے۔ میں سمجھتی تھی میرا بھائی کروڑوں میں ایک ہے، لیکن تم بھی وہی مرد نکلے جو عام مرد ہوتے ہیں۔ وہ ایک قدم اور قریب آئی۔ تمہیں ایک لمحے کو خیال نہیں آیا کہ تمہاری بھی ایک بہن ہے؟ خدا مقافات عمل کرنے میں دیر نہیں لگتا۔ ایک دفعہ بھی میری طرف سے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ شادی کو صرف 3 دن ہوئے اور تم اس معصوم کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھے ہوئے ہو۔ بشر نے بھویں چڑھائی، مگر وہ رکی نہیں۔ اگر میرا شوہر میرے ساتھ تمہارے جیسا رویہ رکھے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی، کبھی سوچا ہے؟ بشر کا لہجہ فوراً تیز ہو گیا۔ میرے سامنے اگر کسی نے میری بہن کی طرف آنکھ بھی اٹھائی نا تو اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کے گلے میں لٹکا دوں گا، اور تمہارا بھائی ہو یا بھی کوئی اور مرد ہو۔ زلیخا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بہت خوب، کتنے ڈپلومیٹک انسان ہو نا تم۔ اس کی آواز کاٹدار ہو گئی۔ اپنی بہن کے لیے تمہارا دل فوراً تڑپ اٹھتا ہے، اور اپنی بیوی کے لیے تم ظالم بنے ہوئے ہو۔ کوئی بھی لڑکی ایسا شوہر نہیں چاہتی بشر۔ وہ سانس لے کر بولی، وہ معصوم ہے، شادی کو آج 3 دن ہے، اور تم اس کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہو؟ رات تم نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ بشر نے بے چینی سے سر جھٹکا۔ مجھے معلوم تھا، اس نے تمہارے کان بھر دیے ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بس تمہیں تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، اس لیے اسے باہر جانے کو کہا، اور میڈم نہ جانے کیا سوچ کر باہر بیٹھی رہی۔ زلیخا کی آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی۔ کوئی بچی نہیں ہوں میں بشر، مجھے نظر آتا ہے۔ اسے صاف کہا، میں شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں۔ تمہاری حرکتیں مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ بشر نے تیکھے انداز میں کہا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا کیا؟ شادی آپ کی اور امی کی پسند سے کر لی نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ زلیخا نے گہرا سانس لیا۔ اگر شادی تمہاری ہے تو اسے نبھاؤ،
اس کا لہجہ مضبوط تھا، صرف یہ سوچ کر کہ کل کو تمہاری بیٹی ہوگی، اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تو، اگر اس کا شوہر تمہارے جیسا ہوا، تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ لمحے پر کے لیے اس کا اپنا دل کپ کپا اٹھا، وہ رکی نہیں۔ اگر بیٹی کا خیال نہیں آ رہا تو اپنی بہن کا سوچ لو، کیونکہ جو تم دنیا میں کرو گے وہی تمہاری بہن اور بیٹی کے سامنے آئے گا۔ اس نے آخری بات ٹھہر ٹھہر کر کہی، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ یہ کہہ کر زلیخا نے رخ موڑا اور گھر کی طرف چل دی۔ اس کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی، بس فیصلہ تھا۔ موج میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ بشر نے دانت بیچتے سر جھٹکا اور بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ انجن سٹارٹ ہوا تو اس کی آواز میں بھی وہی چنچلاہٹ تھی جو اس کے چہرے پر تھی۔ گاڑی آگے بڑھی، پیچھے پورچ میں کھڑا سوال نہیں رہ گیا جس سے وہ نظریں چرا کر نکل آیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ سورج ڈوبنے کو تھا۔ میلے کی فضا شور اور رنگوں سے بڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف چراغوں کی قطاریں جگمگا رہی تھی۔ بچوں کی ہنسی، جھولوں کی چرچراہٹ اور دکانداروں کی آوازیں مل کر ایک ہنگامہ سا بنا رہی تھی۔ زلیخا حویلی کی لڑکیوں کے ساتھ آگے آگے چل رہی تھی اور کنیز ان کے پیچھے۔ ذرا پیچھے نظریں زمین پر جمائے، اس کے لیے یہ سب نیا تھا، مگر دل میں خوشی نہیں، بس ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ سب چوڑیوں کی ایک بڑے سٹال پر رکے۔ شیشے کی الماریوں میں سجی رنگ برنگی چوڑیاں روشنی میں چمک رہی تھی۔ زلیخا نے ایک سیٹ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے کنیز کی کلائی پکڑی تھی کہ اچانک اس کی نظر دائیں جانب پڑی اور اس کے چہرے پر چہک آ گئی۔ لو جناب، وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا شوہر بھی آ گیا۔ مجھے معلوم تھا، میں اپنے بھائی کو سمجھاؤں اور وہ بات نہ مانے، ایسا ممکن کب ہے؟ کنیز نے بے اختیار سر گھمایا۔ سامنے سے آتے بشر خان کو دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ بھیڑ میں بھی وہ الگ دکھائی دے رہا تھا۔ تیز قدم، سنجیدہ چہرہ، وہ قریب آیا۔ زلیخا نے ہلکے تن سے کہا، واہ بھائی، آپ یہاں؟ سنا تھا آج آپ کی بہت ضروری میٹنگ ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ بشر نے مختصر سا جواب دیا، معلوم ہے، اگر نہیں آتا تو تم ہی تانے دیتی۔ اسے ادھر ادھر دیکھا، خیر کیا کر رہی ہو؟ اپنی بابی کو چوڑیاں پہنا رہی ہوں؟ زلیخا نے شوخی سے کہا، اپنے ہاتھوں سے۔ بشر کی نظر سیدھی کنیز کے ہاتھوں پر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ سختی سے بولا، خود نہیں پہن سکتی کیا؟ زلیخا نے ہنس کر کہا، ارے اتنا اچھا لگتا ہے، کام کرو تم پہنا دو۔ تو دکاندار سے چوڑیاں لے کر اس کے ہاتھ پہ تھما گئی تھی، کیونکہ وہ اب کنیز کے ہاتھ میں ڈالنے لگا تھا۔ کنیز کی حالت عجیب ہو گئی تھی، اس کی انگلیاں کانپنے لگی۔ بشر نے اسے گھورا، پھر دھیمی مگر کاٹدار آواز میں بولا، تمہارے گھر والوں نے تمہیں ادب نہیں سکھایا کیا؟ بڑی چادر لے کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی کیا؟ کنیز نے فوراً جواب دیا، میں چادر لے لی تھی۔ زلیخا باجی نے کہا کہ دوپٹے سے ہی چل لو، تمہارا شوہر بہت ماڈرن ہے، کچھ نہیں بولے گا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بشر نے زلیخا کی طرف دیکھا، وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایک اور دکان کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اسے دوبارہ کنیز کی طرف رخ کیا، اپنے دماغ میں یہ بات نہ بٹھا لو۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک پرسکون تھا، مجھے یہ چھچوڑا پن بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ ایک قدم قریب آیا، باہر اب میرے ساتھ جایا کرو، کسی اور کے ساتھ نہیں، اور بنا چادر کے گھر سے نکلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسے تنزیہ سا کہہ کر لگایا، میں بہت ماڈرن، پڑھا لکھا ہوں اور اپنی بیوی بھی پڑھی لکھی چاہتا ہوں۔ کنیز نے سر جھکا لیا، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بولا، میں تمہیں یہی کہوں گا کہ مجھے ادب چاہیے۔ اگر مجھے تمہارے لباس میں یا تم میں ذرا بھی خرابی نظر آئی، اس کے بعد سخت ہوگی تو خدا کی قسم تمہارا وہ حشر کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کنیز کے ہونٹ خشک ہو گئے، آنکھیں نم تھی مگر آنسو نہیں گرے تھے۔ اس نے بس اتنا کہا، جی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چوڑیوں کی چھنکار، میلے کا شور، سب کچھ اس کے لیے ایک دم پتھم پڑ گیا۔ رنگ، روشنی، ہنسی، سب پیچھے رہ گئے۔ اس کے اندر صرف ایک بوجھ تھا جو اس نے بغیر آواز کے اٹھا لیا تھا، اور میلوں کے بیچ کھڑے ہو کر بھی وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ ان سب نے میلے میں خوب انجوائے کیا۔ پہلی بار اسے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی اس کی شادی ہو چکی ہے۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل گئی تھی۔ کمرے میں رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ پردے آدھے گرے تھے اور باہر لان کی مدھم لائٹ کی روشنی شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو کنیز باہر آئی۔ بالوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ دوپٹہ سنبھالے اس نے نظریں اٹھائی تو سامنے بیڈ پر بشر پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔
اس کا کوٹ اترا ہوا تھا، قمیض کی اوپری بٹن کھلی، چہرے پر تھکن اور کسی اندرونی کشمکش کے آثار صاف تھے۔ کنیز نے کچھ کہے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف رخ کیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اسے لوشن اٹھایا اور ہتھیلیوں پر ملنے لگی۔ کمرے میں بس اس کی اسی حرکت کی ہلکی سی آواز تھی۔ اچانک بشر کی بھاری آواز اپڑی، ادھر آؤ، بات کرنی ہے مجھے۔ لہجہ ہلکا سا خمار زدہ تھا۔ وہ چونک گئی، دل ایک لمحے کو تیزی سے دھڑکا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر آہستہ سے پلٹی، قدم اٹھائے، مگر ہر قدم کے ساتھ جھجک بڑھتی گئی، اور وہ اس کے قریب پہنچی تو بشر نے بیڈ کے کنارے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، تھوڑی تفصیلی بات ہے۔ چند لمحے وہ کھڑی رہی، جسے فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ بیٹھے یا نہیں، پیچھے ہٹ جائے۔ پھر اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھنے کی جگہ لی، اور دونوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا جو خاموشی میں اور زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ بشر نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بہت سوچا ہے۔ اس کا لہجہ اس بار پہلے جیسا سخت نہیں تھا، مگر اس میں اب بھی اکڑ موجود تھی، تمہارے اور اپنے رشتے کے حوالے سے۔ دیکھو، تم پڑھی لکھی نہیں ہو، اور میں اپنی زندگی میں ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہتا ہوں۔ وہ رکا، جیسے الفاظ چن رہا ہوں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ہو چکا ہے اسے بدل نہیں سکتے نا، اور نہ میں اسے بدل سکتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں کو اب سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ میز نے سر مزید جھکا لیا، انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے کھیلنے لگی، اور اس کے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس ہے، مشر نے بات جاری رکھی، کہ تمہارے بھی کچھ حقوق ہے، اور وہ ادا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ زلیخا کی باتوں نے اس کے دماغ کو کھول دیا تھا۔ وہ مزید رشتے کو الجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ آج بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال رہا تھا۔ اسے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں آج تمہارا حق تمہیں دوں گا، یعنی آج میں تمہارے قریب آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے، ہر لڑکی اپنا وجود اپنے شوہر کے لیے سنبھال کے رکھتی ہے۔ اگر شوہر میرے جیسا نکل آئے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کی سالوں کی ایمانداری مٹی میں مل گئی، اور میں تمہاری ایمانداری مٹی میں نہیں ہونے دوں گا۔ کنیز کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھائی، بغیر آہستہ سے کہا، اگر آپ دل سے راضی نہیں ہے تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، کوئی شکوہ نہیں۔ جب آپ دل سے راضی ہو جائے تب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ بشیر کی باتیں پر بل آ گئے۔ مجھے زیادہ نہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قدرے سختی سے کہا، جتنا میں نے کہا ہے اتنا سنو۔ جب میں اس رشتے کو ایک موقع دے رہا ہوں تو تم کیوں نہیں دے سکتی؟ کنیز نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر بولی، میں تو شروع دن سے موقع دینا چاہتی ہوں۔ اس کے سر جھکا ہی رہا، لیکن شاید آپ کا دل نہیں تھا۔ اگر اب آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ بشر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر الجھن، ضد اور کسی انجانی سی نرمی کے آثار آتے جاتے رہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ کنیز نے سانس روکی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، اور اس لمحے میں دونوں کے بیچ کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی، بغیر کسی لفظ، بغیر کسی تفسیر کے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا تھا، اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، چونکہ وہ گھبرا کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا، اور رات قطرہ قطرہ آ کر پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ صبح کی روشنی بھی پوری طرح پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی کھٹ پٹ کی آواز بھی گونج رہی تھی، سوٹ کیس کا زد بند ہونے کی آواز، کمرے کے طے ہونے کی سرسراہٹ۔ انہی آوازوں میں کنیز کی آنکھ کھلی، اور ایک جھٹکے سے وہ سیدھی بیٹھ گئی۔ دل بے وجہ تیز دھڑکنے لگا۔ رات کے مناظر یاد کر کے اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ نظریں کوب کر سامنے کی تو بشر کو دیکھا، جو کہ الماری کے پاس کھڑا کپڑے سوٹ کیس پہ رکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی، دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ لمحے بھر کے لیے اسے پورا ایسا محسوس ہوا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے فوراً بولی، کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ نہ جانے کیوں اس کے دل میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ کیا وہ تعلق قائم کر کے اسے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیا وہ اسے برباد کر دے گا؟ وہ ہر طرح کی بات سوچ رہی تھی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بستر سے پاؤں نیچے اتار کر کھڑی ہو گئی، دل میں نہ جانے کون سا اندیشہ سر اٹھا رہا تھا۔ بشر نے پلٹ کر اسے دیکھا، چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی۔
नहीं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हम दोनों जा रहे हैं। मैं चौंकी, हम दोनों? उसे सवालिया नजरों से देखा। कहाँ जा रहे हैं हम? उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि उसका शौहर उसे तनहा छोड़कर नहीं जा रहा। वो एक कदम आगे बढ़ी, बशरी कमीज तहकीर के सूटकेस में रखी और मजीद बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा पूरा बिजनेस शहर में आबाद है और मैं यहाँ हर वक्त नहीं रह सकता। उसने मुख्तसर तौक़ुफ़ किया, और अब शादी हो चुकी है तो बीवी मुझे अपने साथ ही चाहिए। मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, और एक शौहर का फ़र्ज़ होता है कि अपनी बीवी के साथ रहना, उसे तनहा छोड़ना एक अच्छे मर्द की अलामत नहीं होती है। कमीज़ खामोशी से सुन रही थी। जो मुझे तुम्हारे करीब जाने की ख्वाहिश होगी, साहब गोई से बोला, तब तुम्हारा मेरे पास होना ज़रूरी है, समझ आई? नीज़ ने नजरें झुका ली और हल्का सा सर हिलाया। जी। बशर ने सिर्फ बंद किया और सूटकेस एक तरफ रखा। अम्मी को बता दिया कि फिलहाल वो कहीं गई हुई है, इसलिए हम दोनों भी निकल रहे हैं। उसे घड़ी की तरफ देखा। तुम्हारा सामान मुलाजमा ने बांध दिया है, एक दफ़ा देख लो। अगर कुछ और चाहिए तो ले लो। मैं तुम्हें ज़्यादा मोहलत नहीं दूंगा, अभी जो करना है कर लेना। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर मुझे वहां पहुंच कर परेशान नहीं करना कि ये सामान छूट गया और ये सामान तुम्हें चाहिए। कनीज ने आहिस्ता से पूछा, वापसी कब होगी? कोई आइडिया है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका अपना मेका भी उसी गांव में था, इसलिए वो पुरसुकून रहती थी, लेकिन अब अचानक उसका शहर जाने से थोड़ा परेशान कर रहा था। उसके सवाल पूछने पर वो लम्हे भर के लिए चौंका था, लेकिन फिर उसे देखते हुए बोला, तकरीबन 2 या 3 महीने बाद। वो बेनियाजी से बोला था। ये कहकर वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला और बंद होने की आवाज आई। नीज वहीं खड़ी रह गई। उसे गहरी सांस थी। दिल में एक अजीब सा एहसास था, खौफ भी, अनजानी सी घबराहट भी, और इस सब के बीच एक नई जिंदगी का दरवाजा भी। उसने नजरें कमरे में घुमाई। बिस्तर भी बिखरा हुआ था। रात की शिकने बिस्तर पर अभी भी मौजूद थी। पर्दों से आती सुबह की रोशनी अब वाज़ेह हो चुकी थी। उसे दुपट्टा दुरुस्त किया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। वहाँ एक बड़ा सूटकेस रखा था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसने जिप खोली। अंदर तह लगे कपड़े, दुपट्टे, जूते सब तरतीब से रखे थे, और एक एक चीज वो दिखती कि जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि ये वाकई उसका है। और ये सफर भी। आईने में उसने खुद को देखा। आंखों में नींद के आसार थे। गर्दन पर उसकी शिद्दतें, लम्हे भर के लिए शर्मा गई थी, मगर चेहरे पर एक खामोश संजीदगी उतर आई थी। उसने खुद से दिल ही दिल में कहा कि अब जो भी होगा यही मेरी जिंदगी है। उसे सूटकेस बंद किया, एक आखिरी नजर कमरे पर डाली और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा दिया। घर के अंदर सुबह का शोर बढ़ने लगा, मगर उसके दिल में एक खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो किसी नए बाब के आगाज से पहले हुआ करती है। वक्त की रफ्तार ना कभी थम सकती है और ना कभी थम पाएगी। वो उसे लिए फ्लैट पर आया। शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी। लंबी ड्राइव के बाद शहर की रोशनी की कुछ बोझल सी लग रही थी, मगर फ्लैट का दरवाजा बंद होते एक मायूस खामोशी ने दोनों को अपने हिसार में ले लिया। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था। कोई खास बात नहीं, कोई गैर मामूली लम्हा नहीं, बस जिंदगी जैसे अपने सीधे रास्ते पर चल रही हो। उसने आते ही पूरे घर का जायजा ले लिया था, और अब 1.5 घंटे से किचन में घुसी हुई थी। किचन में हल्की सी रोशनी जल रही थी। चूल्हे पर दाल की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे फ्लैट पर फैल रही थी, और दुपट्टे का पल्लू संभाले हुए चम्मच से हांडी हिलाती अपने काम में मगन थी। चावल दम पर थे, और बावर्ची खाने की फिजा में घरेलू सी अपनायत खुली हुई थी। उसका कमरे में इंतजार करते अब वो थक गई थी। छंदों में बात हो, अंदर दाखिल हुए तो उसके कदमों की आवाज़ सुनकर वो पलटी थी। क्या कर रही हो? उसने कदरे हैरत से पूछा, जैसे उसे इस मंजर की तवक्का ना हो। वो मुस्कुराई, उसकी तरफ देखते हुए बोली, घर में दाल और चावल रखे हुए थे तो मैंने पका लिए। खाना खा लेते हैं। आपने कुछ खाया नहीं ना होगा, इतनी लंबी ड्राइव की है। बाहर का खाना मैदा खराब कर देता है। अम्मी कहती है कि औरत को हर काम आने चाहिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लिया है। उसने किचन का जायजा लिया, फिर कदरे लापरवाही से बोला, ये सब बोलने की बातें हैं, कोई मैदा खराब नहीं होता। और बाहर से बिरयानी और टिक्का वगैरह ले आया, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इतनी लंबी ड्राइव से तुम भी आई हो, तुम भी आराम कर लेती। वो जरा सीधी चबत साइड पर रखते हुए बोली, शौहर की खिदमत करना औरत का फर्ज होता है, और मैं अपना फर्ज नहीं पा रही हूँ। अब आप पता है
دال چاول کھائیں گے یا پھر جو آپ لائے ہو وہی؟ اس کے لہجے میں نہ ضد تھی نہ شکوہ، بس ایک سادہ سا یقین تھا۔ اس نے کچھ لمحے دیکھا، وہ لڑکی لاجواب تھی، اسے ہر موقع پر وہ اپنے انداز سے لاجواب کر دیتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران بھی ہوا کہ وہ واقعی ان پڑھ ہے یا پھر ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ ایک ان پڑھ لڑکی اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا، اب جب تم نے بنا لیا ہے تو نکال لو، بلا وجہ تمہاری محنت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ رک کر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے قدرے مائلی خس انداز میں بولا، اور ہاں، ہمت ہے مجھے جھیلنے کی، آج قریب آؤں گا تمہارے وہ اچانک ہی بول گیا تھا۔ کل رات اس کے قریب جا کر اسے اس بات کا احساس ہو کہ کافی منفرد ہے۔ وہ بل بل کو ٹھٹکی، پھر نظریں جھکا کر نرم آواز میں بولی، شوہر کو کبھی انکار نہیں کیا جاتا، میں کبھی انکار نہیں کروں گی، جب آپ کا دل چاہے گا اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھا، اس نظروں میں تجسس بھی تھا، پرکھ بھی، اور شاید ایک انجانا سا فخر بھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بے شک تم پڑھی لکھی نہیں ہو، مگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں تربیت بہت اچھی کی ہے۔ وہ اچانک ہی بول گیا تھا، یہ الفاظ بے اختیار ادا ہوئے تھے۔ پھر رخ موڑے ہوئے کہا، خیر میں باہر بیٹھا ہوں، کھانا نکالو جی۔ وہ بس اتنا ہی بولی اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں بناوٹ نہیں تھی، دل اندر ہی اندر خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جیسے کسی نے اس کی محنت پر مہر قبول ست کر دی ہو۔ اس سے پلیٹیں نکالی، چاولوں میں دال ڈالی، اوپر سے تھوڑا سا گرم گھی، ہر حرکت میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک تسلی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹ رکھتے اس نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی، وہ موبائل ایک طرف رکھ چکا تھا، کرسی سیدھی کرتے بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں روزمرہ کی زندگی کی وہ سادگی تھی جو آہستہ آہستہ رشتوں کو شکل دیتی ہے۔ وہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھی، اس نے کھانے کا پہلا نوالا لیا، برا نہیں ہے، اس نے مختصر سا تبصرہ کیا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ باہر شہر شور میں مچا رہا تھا، مگر اس لیٹ کے اندر ایک لمحے کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا تھا، ایک عام سا مگر حقیقت سے جڑا لمحہ۔ 2 دن فلیٹ میں اس طرح گزر گئے جیسے وقت کو ذرا سا تھم جانے کی اجازت مل گئی ہو، نہ کوئی تانا، نہ تلک جملہ۔ اس نے اس کے نہ پڑھے لکھے ہونے کا موضوع نہیں بنایا تھا، بلکہ عام سی باتوں میں ساتھ چائے پیتے ہوئے، کبھی بالکنی میں کھڑے شہر کو دیکھتے ہوئے وقت گزارا تھا۔ وہ حیران بھی تھی اور مطمئن بھی۔ یہ سکون اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، کسی ڈرامے کا سین چل رہا تھا، مگر اس کی توجہ اسکرین پر کم اور اپنے خیالوں میں زیادہ تھی۔ صوفے پر نیم دراز دوپٹہ کندھے پر رکھا ہوا، ایک لمحے کو کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے نظر ٹی وی سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک کام کرو، اس نے بغیر تمیز کے کہا، یہ بند کرو اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کیوں؟ تم میرے ساتھ ایک پارٹی میں جا رہی ہو، میری بزنس پارٹی ہے۔ وہ لاؤنج میں 2 قدم آگے بڑھا، جیسے بات مختصر میں نپٹانا چاہتا ہو۔ وہاں جا کر کسی سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ انگلش میں تم سے بات کریں گے، یس یس نو ہی کرتی رہنا۔ وہ خاموش رہی، اس کی بات وہ غور سے سنتی رہی۔ اس نے بات جاری رکھی، میرا چہرہ دیکھ لیا کرنا، جب میں نفی میں سر ہلاؤں تو کہہ دینا، جب ہاں میں سر ہلاؤں تو یس کہہ دینا، اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں بولنا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں کچھ اور نہیں کہوں گی۔ اس نے سر ہلایا، پھر لہجہ قدرے سنجیدہ ہو گیا، میری بہت عزت ہے، مجھے پارٹیز کے ساتھ مدعو کیا گیا ہے، اسی لیے تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ پورے بزنس سرکل کو پتا ہے میری شادی ہوگی، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ میری بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں کہیں ٹھہر گیا اور چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے مگر صاف لہجے میں بولی، اگر آپ کو اپنی عزت کا اتنا خیال ہے تو مجھے لے کر کیوں جا رہے؟ وہ چونکا، جیسے اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ بولتی ہوئی رہی، آواز میں لرزش نہیں تھی، شوہر کا کام ہوتا ہے بیوی کو عزت دلانا، نہ کہ ایسی جگہ لے کر جانا جہاں عورت کی بے عزتی ہو سکتی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے تول رہا ہو، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک بات کہوں؟ وہ خاموش رہی، تمہاری طبیعت واقعی بہت اچھی ہے، تم خوبصورت بھی بہت ہو، اس نے توقف کے بعد کہا، لیکن تمہاری یہ زبان بہت لمبی ہے۔ اس کے لہجے میں طنز کم اور حکم زیادہ تھا۔ پھر اس نے بات سمیٹتے ہوئے کہا، خیر جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہو کر زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے اسی جگہ بیٹھی رہی، دل میں عجیب سا بوجھ تھا، مگر دل پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔
پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی، دوپٹے کو درست کیا اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جی۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھنے گئی۔ دروازہ بند کرتے اس نے ایک گہری سانس لی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا۔ چہرہ وہی تھا، آنکھیں وہی، مگر اندر کہیں ایک سوال جاگ اٹھا تھا۔ اس نے اسے دبا دیا، جیسے روزمرہ کے بہت سے سوالات دبا دیے جاتے ہیں۔ باہر لاؤنج میں وہ کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے بس ایک پارٹی تھی، ایک رسمی تقریب، اور وہ جی کہہ کر تیار ہونے لگی، خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی مزید بحث کے۔ کچھ دیر بعد پارٹی ہال میں کی ہال کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے شہر کی رات چل ملاتی ہوئی اندر اتر رہی تھی، مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو کی، ہلکی موسیقی اور لوگوں کی مدم ہنسی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اندر آئی، مگر چند قدم چلنے کے بعد خود ہی ایک طرف ہو گئی تھی۔ بلیک ساری میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، ساری کی سادہ مگر نفیس دھار بالوں کا سادہ جوڑا، اور چہرے پر عجیب سا ٹھہراؤ۔ اس نے خود کو کونے میں سمیٹ لیا، نہ کسی سے بات، نہ غیر ضروری مسکراہٹ، بس خاموشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ بشیر اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ کچھ فاصلے پہ کھڑا، کہہ کے لگاتے ہاتھوں میں گلاس رسمی گفتگو، تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس نے کہا تھا۔ وہ کبھی کبھار نظریں اٹھا کر اس کی طرف بھی دیکھ لیتا، جسے اطمینان کر رہا ہو کہ اپنی جگہ خاموش کھڑی ہے۔ اسی لمحے ایک ماڈرن لباس میں ملبوس لڑکی اس کے قریب آ کر رکی، اونچی ایڑیوں کی ہلکی سی آواز، خود اعتمادی سے بڑی چال، اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ جس میں مٹھاس کم اور غرور زیادہ تھا۔ کیسی ہو مم؟ اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، پھر بات کو ذہن میں ڈبو دیا۔ سنا ہے تم زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہو، بلکہ کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ تمہیں شوہر نے باتوں باتوں میں بتایا تھا۔ وہ خاموش رہی، نظریں جھکائی، مگر اندر کی ایک چنگاری سلگ اٹھی۔ لڑکی روکی نہیں، ویسی بات کہو، انسان جتنا کسی چیز کے لیے ترستا ہے نا، وہ چیز اسے ملتی ہی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے شوہر کو بہت پرپوز کیا تھا شادی کے لیے، بہت چاہا تھا، لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ ہنسی، صرف تم جیسی گوار کے لیے۔ الفاظ تیز تھے، کاٹنے والے، اور پھر اس نے مزید تیر چلایا۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ملازمہ بھی پڑھی لکھی رکھتا ہے، لیکن بیوی؟ جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں خاموشی نہیں بلکہ پختہ اعتماد تھا۔ اسے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے انگریزی میں جواب دیا، لہجہ پرسکون مگر مضبوط تھا۔ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، بس مجھے لوگوں کے سامنے اپنی پڑھائی کا شور مچانا نہیں آتا۔ میں نے سر سید کالج سے گریجویشن کی ہے اور لمس یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے۔ اب شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں صرف آپ ہی پڑھی لکھی ہیں، حالانکہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس ہال میں موجود ہیں، مگر انہیں اپنی ڈگریاں دکھانے کا شوق نہیں ہے۔ ہر لڑکی کے چہرے پر لمحہ بھر کو حیرت ہوگی، مگر بولتی رہی بغیر رکے۔ اور جہاں تک میرے شوہر کی بات ہے، مجھے ان سے بہت پیار ہے، اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ کی شادی ان سے ہوتی تو ہو چکی ہوتی، تب آپ اس طرح میرے سامنے کھڑی ہو کر باتیں نہیں بنا رہی ہوتی، اور نہ ہی یہ جتاتی کہ ان کے گھر کی ملازمہ بھی پڑھی لکھی ہے۔ الفاظ نہ بلند تھے نہ تلخ، مگر ہر لفظ اپنی جگہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ ارد گرد کھڑے چند لوگ چونک کر ادھر متوجہ ہو گئے، اور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک اس کی نظر بشر پر پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا، چہرے پر بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس عورت کو وہ خاموش، کمزور، بے بس، محدود سمجھ رہا تھا، اس طرح خود کو سنبھال سکتی ہے۔ اس نے نظریں چرا لی، بنا کچھ کے ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ بشر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پارٹی کا شور، موسیقی کہہ کے سب پیچھے رہ گئے۔ پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا تھا، اس نظر میں حیرت بھی تھی، احترام بھی، اور نیا سوال بھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں متھم زرد روشنی پھیلی تھی جو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے ٹکرا کر نرم سی چمک میں بدل جاتی تھی۔ باہر شور کی آوازیں دھیرے دھیرے خاموش ہو رہی تھی، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں سے بالیاں اتارتی، انگلیوں میں پہنی انگوٹھیاں آہستہ سے اتار کر مخملی ڈبیا میں رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے باوجود ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے دل کے کسی بوجھ نے آخرکار سانس لینا سیکھ لیا ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، نظریں اس کے عکس پر جمی تھی، مگر ذہن میں خیالات کا شور تھا۔ چند لمحے سے خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے گلا صاف کیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ادھر آؤ۔
उसने आईने में अपना अक्स देखा, पलकें झपकाई और धीमी आवाज में बोली, मुझे मालूम है आप हैरान हो रहे होंगे मेरी एजुकेशन सुनकर। वो फौरन बोला, जब तुम तालीम याफ्ते थे मुझे बताया क्यों नहीं? उसने आखिरी चोरी उतार कर रख दी, सीधी खड़ी हुई मगर मुड़ी नहीं। मैं नरमी थी, आवाज में नरमी थी मगर अल्फाज साजा थे। मैंने जिस तरह आज उस लड़की को कहा मुझे अपनी तालीम का शोर मचाने का शौक नहीं, बिल्कुल वही बात मैं आपसे कहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉब करूं तो सब बताएं, नहीं चाहते तो भी बताएं। मेरी माँ ने मेरी तबीयत बहुत अच्छी की है। आपके सामने चुप हो जाना, नजरें झुकाकर बात करना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती। लेकिन शायद आपने इस खामोशी को कमजोरी समझ लिया। वो बेड से उठा, चंद कदमों में उसके करीब आ गया और उसके चेहरे पर नदामत साफ नजर आ रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ अपने लफ्जों पर, अपने रवैये पर, मगर मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। तुमने तो मुझसे ज्यादा तालीम हासिल की है। वो अब उसकी तरफ मुड़ी, आंखों में कोई गरूर नहीं था, बस एक सच्चाई थी। हाँ, मुझे मालूम है, और यही वजह थी कि मैं नहीं बताना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं आपके दिल में ये ख्याल ही ना आ जाए कि मैं आपसे बराबर या ऊपर हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, शादी से पहले ही आप मुझे बहुत पसंद थे। बस मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने सर्द मिजाज होंगे। उसने गहरी सांस ली और आवाज जरा बढ़ आई। जब जुलेखा ने मुझे समझाया था ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा रवैया रखूंगा तो मेरी आने वाली नस्ल मेरी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। सच मानो, मेरा दिल कांप उठा था। मैं तभी सुधर गया था, बस तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो लम्हा भर रुका, फिर आहिस्ते से बोला, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हारे साथ कभी झूठ, ताना या तहकीर नहीं होगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, आंखें नम हो गई। मैं आपको बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ, बस दिल दुखता है आपके रवैये से। लेकिन अब कोई बात नहीं। ये सुनते ही इसने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लिया। वो लम्हा भर साकित रही, फिर उसके सीने से लग गई। कमरे की खामोशी में दो दिलों की धड़कनें एक दूसरे से हम आहंग हो गई थी। उसके हाथ उसकी पीठ पर मजबूती से थे, जैसे अब किसी खौफ को जाने नहीं देगा। उसने आंखें बंद कर ली और वो पहली बार खुद को वाकई में महफूज महसूस कर रही थी। रात की खामोश गवाह थी कि ये सिर्फ मुआफी नहीं, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। ऐसा रिश्ता जिसमें इज्जत, समझ और मोहब्बत एक दूसरे के साथ चलने का वादा कर चुके थे।